वित्र की नमाज 1 रकात से लेकर 9 रकात तक होती है। कम से कम कितनी होती है? 1। बाद लोग इसको नहीं मानते हैं, लेकिन हदीस में ख़ुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल वित्र रकअतुम मिन आखिरिल लैल, वित्र रात की आखिरी 1 रकत का नाम है। तो 1 रकत भी वित्र हो सकती है। मामूल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 3 रकात का है, तो कसरत से ज़्यादातर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 रकत पढ़ा करते थे। नाफ़े कहते हैं अन्ना अब्दुल्लाह इब्न उमर कान युसल्लिमु बैन अर्रकअति वर्रकअतैनि फिल वित्र हत्ता यअमुर बिबअदि हाजतिही। इमाम अल-बुखारी ने इसको रिवायत किया है। फरमाते हैं अब्दुल्ला इब्न उमर सहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वित्र की 3 रकात जब पढ़ते तो 2 रकात के बाद सलाम फेरते और फिर 1 रकात पढ़ते, यानी 2 और 1 में दरमियान में क्या करते? सलाम फेरते। यहाँ तक कि अपने घर वालों में से किसी को किसी काम का हुक्म भी दे देते, यानी कोई बात भी उसमें कर लेते। तो मालूम ये हुआ कि वित्र की नमाज 3 रकात जब आदमी पढ़ेगा तो उसका एक तरीक़ा ये भी है कि उसको 2 सलाम से पढ़े, यानी 2 रकात पढ़ें, उसके बाद सलाम फेरें और उसके बाद 1 रकात पढ़े। तो 2 और 1 कितनी हुई? 3। तो ये वित्र की नमाज है। अगर चाहें तो 1 सलाम से भी पढ़ सकता है, लेकिन 1 सलाम से अगर पढ़ता है तो 1 अत्तहियात से पढ़ना चाहिए। 1 सलाम से अगर पढ़ता है तो कितनी अत्तहियात से पढ़ेगा? 1, यानी दरमियान में 2 के बाद नहीं बैठेगा, बल्कि आखिर में सलाम से पहले वाले अत्तहियात ही में बैठेगा। पहली रकत पढ़ेगा, खड़ा, दूसरी रकत पढ़ा, फिर खड़ा हो गया, फिर तीसरी रकत पढ़ा, फिर बैठ गया। इस तरह से उसको पढ़ना चाहिए, मगरिब की तरह नहीं। तो ये दोनों तरीक़े 3 रकात वितर के आए हैं, और ये तरीक़ा जो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर से आया है ये ज़्यादा पुख्ता है, सनद के एतबार से ज़्यादा मजबूत बात है, और बुखारी ने इसको रिवायत किया है। और मालूम हुआ कि वितर की जो नमाज है उसमें जो सलाम से फ़स्ल करता है उसमें आपस में बात भी कर लें तब भी कोई हरज नहीं है। कोई आदमी कह सकता है एक नमाज अलग अलग कैसे हो रही है टुकड़े, तो फिर तरावी की नमाज क्या हो रही है? तरावी की नमाज उसमें बीच में बात नहीं करते हैं, आप सलाम नहीं फेरते हैं, तो तरावी की नमाज कितनी है? एक ही नमाज है, वो पूरी नमाज एक है। रकात कितनी है? 20 है। 8 रकात। तरावी की नमाज अचानक पकड़ लिया, तरावी की नमाज कितनी है? 8 रकात है। पुराना कैसेट अभी भी प्ले हो रहा है। तो वित्र की जैसे तरावी की नमाज एक होने के बावजूद कई रकात उसमें हैं और कई सलाम उसमें हैं, इसी तरह से वित्र की नमाज भी एक होने के बावजूद उसमें एक से ज़्यादा सलाम हो सकते हैं, कोई मसला नहीं है। भाई देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आम तौर पर जो वित्र है वो 2 ही सलाम से वारिद है, वो 2 ही सलाम से वारिद है। चाहे माई आयशा की हदीस हो, चाहे अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की हदीस हो, तो उसमें यह है कि 2 रकात पढ़ करके सलाम फेर दे, फिर 1 रकात अलग उठ करके पढ़े, ये तरीक़ा है। और माई आयशा को वो हदीस जो मुस्तदरक हाकिम वगैरह में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकात पर बैठते नहीं थे, सीधे खड़े हो जाते थे। ये 1 सलाम से पढ़ने का तरीक़ा है। तो वित्र की जो नमाज दोनों तरीक़ा वारिद है। अलबत्ता हनाफ का जो तरीक़ा है कि मगरिब के तरीक़े से कम ता वक्त हाजिर उलमा हदीस के एतबार से मुझे कोई काबिल हुज्जत हदीस इस सिलसिले में नहीं मिल पाई। जो हदीसें वारिद हैं या तो मुजमल हैं अगर सही हैं तो, और अगर सरीह हैं जैसा कि इस्तिआब वगैरह में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद की वालिदा से मुताल्लिक जो हदीस है तो सख्त ज़ईफ़ है। जी, मैं इन सब को छोड़कर सिर्फ 3 रकात वाली जो वित्र होती है इसके पढ़ने का तरीका आपके सामने जिक्र कर देता हूं कि 3 रकात वाली वित्र जो है कैसे पढ़ी जाएगी। इसके पढ़ने के 2 तरीके हैं। इसके पढ़ने के 2 तरीके हैं। एक तरीका यह है कि आदमी एक ही तशहुद के साथ, जो आखिरी तशहुद होता है, 3 रकात मुसलसल पढ़ ले, यानी 2 रकात के बाद आदमी ना बैठे, 3 रकात मुसलसल एक ही तशहुद के साथ पढ़ ले। इसका सबूत क्या है? इसका सबूत हम और आपको मिलता है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस रिवायत में जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला तुतिरू बिसलास, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि 3 रकात वित्र मत पढ़ो,
کیا مطلب 3 رکعت نہیں پڑھ سکتے؟ اس کی وضاحت حدیث کے آخری جملے سے ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا توتروا بثلاث، 3 رکعت وتر نہ پڑھا کرو۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، آپ نے کہا اوتروا بخمس او بسبع، تم 5 رکعت پڑھو یا 7 رکعت پڑھو، ولا تشبہوا بالمغرب، اپنی نماز کو 3 رکعت کو مغرب کی نماز سے مشابہ نہ پڑھو، مغرب والی نماز سے مشابہ نہ پڑھو۔ یہ روایت ابن حبان اور دارقطنی وغیرہ کی، ابن حبان اور دارقطنی وغیرہ کی یہ روایت ہے۔ اب اس حدیث کا مطلب حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 3 رکعت پڑھنے سے ممانعت، دراصل 3 رکعت کو مغرب کی طرح پڑھنے سے ممانعت ہے، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی حدیثوں میں اس کا ثبوت ہے کہ 3 رکعت آپ نے خود پڑھی ہیں۔ تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی طرح پڑھنے سے منع کیا۔ اور مغرب میں ہوتا کیا ہے؟ 2 رکعت کے بعد ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں، اور تشہد سے اٹھنے کے بعد پھر تیسری رکعت پڑھتے ہیں، پھر تشہد بیٹھ کر سلام پھیرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نماز پڑھنے سے منع کیا، نماز وتر کو اس طرح پڑھنے سے منع کیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں ہمارے ہاں احناف کے ہاں ایسے ہی نماز وتر پڑھتے ہیں، 3 رکعت 2 تشہد کے ساتھ پڑھتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مغرب سے مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا، کہا ولا تشبہوا بالمغرب، مغرب سے مشابہت اختیار مت کرو۔ ابن حبان دارقطنی وغیرہ کی یہ روایت ہے۔ اسی لیے ایک طریقہ یہ کہ آدمی مغرب سے مشابہت اختیار کرنے کے لیے ایسے بچے کہ پوری 3 رکعت ایک ساتھ پڑھ لے، پوری 3 رکعت ایک ساتھ پڑھ لے، جب درمیان میں تشہد میں نہیں بیٹھے گا تو مغرب کی نماز سے اس کی وتر الگ ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ عطا ابن ابی رباح تابعین بلکہ کبار تابعین میں سے ہیں، بیہقی کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ عطا ابن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ ایسے ہی پڑھا کرتے تھے، 3 رکعت ایک ساتھ پڑھ لیتے تھے، 3 رکعت ایک ساتھ پڑھ لیتے تھے، یہی ان کا طریقہ تھا۔ ایک طریقہ تو یہ 3 رکعت پڑھنے کا کہ آپ سلام پھیرے بنا 3 رکعت بیچ میں تشہد کیے بنا 3 رکعت ایک ساتھ آپ پڑھ لیں، صرف آخری رکعت میں تشہد اور سلام۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ 2 رکعت پڑھ لیں، سلام تشہد میں بیٹھ کر سلام پھیر دیں، اور پھر اٹھ کر 1 رکعت الگ سے پڑھ لیں، یعنی 3 رکعت والی وتر کو 2 اور 1 کر لیں۔ یہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وتر کا معمول تھا۔ اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ جو حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ تم اپنی نماز کو مغرب کی نماز سے مشابہ نہ بناؤ، کہا کہ اگر کوئی آدمی 2 رکعت الگ پڑھ کر 1 رکعت الگ پڑھتا ہے تو یہ مغرب کی نماز سے بالکلیہ مشابہت سے دوری ہو جاتی، یعنی پوری طریقے سے مشابہت سے دوری ہو جاتی ہے کہ آدمی 2 رکعت پڑھے اور اس کے بعد پھر 1 رکعت پڑھے۔ اور یہی طریقہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بھی روایت کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی طریقہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفع یعنی جفت رکعت پڑھ لیتے تھے، یعنی 2 یا 4 جو بھی آپ کو پڑھنی ہوتی وہ پڑھ لیتے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیر دیا کرتے تھے اور ہمیں سلام سناتے تھے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھے بلند آواز کے ساتھ سلام پھیر کر پھر اٹھ کر 1 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کا طریقہ ذکر کیا ہے۔ تو یہ دونوں کے دونوں طریقے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گویا جو ہے پہلا طریقہ الفاظ کے ذریعے ثابت ہے اور دوسرا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے ذریعے ثابت ہے۔ یہ طریقہ ہے اس نماز کے پڑھنے کا، نماز وتر کے پڑھنے کا یہ طریقہ ہے۔ دوسری جو آپ کا دوسرا طریقہ تھا، آپ 3 رکعت وتر پڑھتے تھے۔ 3 رکعت جو آپ وتر پڑھتے تھے اس کے 2 الگ الگ طریقے حدیثوں میں ذکر کیے گئے۔ پہلا طریقہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفصل الشفع والوتر بتسلیم یسمعنا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وتر پڑھتے تھے تو طاق کو جفت سے 1 سلام کے ذریعے الگ کرتے تھے، یعنی 2 رکعت پڑھنے کے بعد آپ سلام پھیرتے تھے اور پھر 1 رکعت پڑھتے، دونوں کے بیچ میں آپ ایک بار سلام پھیرتے تھے۔ یہ حدیث مسند احمد کی ہے اور صحیح ابن حبان کی صحیح روایت ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم 3 رکعت وتر پڑھیں تو تینوں رکعت ایک ساتھ پڑھیں،
اس کی دلیل کیا ہے؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بثلاث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وطر پڑھتے تھے، لا یقعد الا فی آخرہن، اور اس میں آپ نہیں بیٹھتے تھے مگر آخر میں، یعنی بیچ میں آپ کوئی تشہد نہیں کرتے تھے، لاسٹ میں آپ بیٹھتے تھے۔ یہ حدیث طبرانی کی اور سنن نسائی کی صحیح روایت، موطا امام مالک کی اور نسائی کی صحیح روایت ہے۔ 3 وتر حدیث کی روشنی میں 2 طریقے سے پڑھے جا سکتے ہیں۔ ایک تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رات کی نماز 2 رکھتے ہیں، جب تم ڈرو کہ صبح ہونے والی ہے پھر 1 پڑھ کے اس کو طاق کر لو، تو آپ 3 پڑھیں یا آپ 5 پڑھیں یا آپ 7 پڑھیں، آپ کو جتنی اللہ نے توفیق دی ہے نماز پڑھنے کی پڑھتے رہیں، اور آخر میں 1 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیں۔ اگر آپ نے 3 پڑھنی ہے تو 2 پڑھیں، تشہد میں بیٹھیں اور سلام پھیر دیں، پھر کھڑے ہو کر 1 پڑھ لیں۔ یہاں پہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں جی پھر اس 1 رکعت کی نیت کیا ہوگی؟ نیت دل میں ہوگی، زبان سے نہیں ہوگی۔ زبان سے بولنا بدعت ہے، کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ 3 رکعت اکٹھی پڑھیں، اور اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب 3 وتر پڑھے جائیں تو مغرب کی مشابہت نہ کی جائے۔ مغرب کی مشابہت کیسے؟ کہ ہم مغرب میں 2 رکعت پڑھ کے تشہد بیٹھتے ہیں، جب 3 اکٹھے پڑھیں گے تو پھر درمیان والا تشہد نہیں بیٹھیں گے، بلکہ پہلی رکعت پڑھی کھڑے ہو گئے، دوسری پڑھی کھڑے ہو گئے، تیسری پڑھ کے آخری ایک ہی تشہد میں بیٹھنا ہے۔ کچھ لوگ اس حدیث پہ یوں تو عمل نہیں کرتے، لیکن وہ دعائے قنوت سے پہلے اللہ اکبر کر کے رفع الیدین کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم نے مغرب سے مخالفت کر لی ہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صحیح ثابت ہے کہ آپ نے رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے دونوں موقع پہ اور 2 رکعتیں پڑھ کے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے رفع الیدین کی ہے۔ یہ پیارے نبی کی سنت ہے، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، حدیث کی تمام کتابوں میں یہ روایات موجود ہیں۔ وہاں نہیں کرتے، وہاں کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں جی وہ بت لایا کرتے تھے بغلوں میں رکھ کے، اس لیے رفع الیدین شروع ہوئی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس جھوٹ کا کوئی سر پیر نہیں ہے، اس روایت کا دنیا میں کہیں وجود نہیں ہے۔ یہ مولویوں نے اپنے پیٹ کو جہنم کی آگ سے بھرنے کے لیے جھوٹ بولا ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر آپ کی بات مان بھی لی جائے کہ رفع الیدین اس لیے شروع ہوئی تھی کہ وہ بتوں والا ماجرا تھا، تو جو آپ یہ قنوت وتر سے پہلے کرتے ہیں تو اڈی کاچھ بت کہنے چاڑتا، اب کیوں کر رہے ہیں؟ اب بت کس نے آپ کی بغل میں دے دیا؟ تو یہ بنائی ہوئی بات ہے جس کا کسی حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ 3 رکعت وتر کی ایک صورت یہ ہے کہ ایک سلام سے 3 رکعت وتر پڑھی جائے، ایک ہی سلام سے۔ پہلی رکعت پڑھی کھڑے ہو گئے، دوسری پڑھی کھڑے ہو گئے، تیسری پڑھی تشہد کیا سلام پھیر دیا۔ اس باب میں ایک مرفوع روایت بھی آتی ہے، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھا کرتے تھے سورہ فاتحہ کے بعد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رکعت پر ہی سلام پھیرتے تھے۔ سنن نسائی کی روایت ہے۔ یہاں یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ احادیث میں مغرب کی طرح 3 وتر پڑھنے کی ممانعت آئی ہے۔ مغرب کی طرح نہیں، کیسا کہ آدمی کیا کرے، پہلے 2 رکعت پڑھ لے، پھر تشہد اول کرے، پھر کھڑا ہو جائے اور پھر دوسرا تشہد کرے تیسری رکعت کے بعد اور پھر سلام پھیر دے۔ اس طرح وتر پڑھنے کی ممانعت ہے، یہ ملحوظ رہے، یاد رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مغرب کی نماز کی طرح 3 وتر نہ پڑھو، بلکہ 5 یا 7 رکعت وتر پڑھا کرو۔ حاکم ابن حبان کی روایت ہے، الفاظ مستدرک حاکم کے ہیں۔ اس حدیث سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ وتر کی نماز 3 رکعت نہیں بلکہ 5 یا 7 رکعت پڑھنی چاہیے، بظاہر ایسا لگ رہا ہے، لیکن حدیث کا مفہوم قطعاً نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اس حدیث میں 3 رکعت وتر سے نہیں بلکہ مغرب کی طرح 3 وتر پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ 3 رکعت وتر متعدد احادیث سے ثابت ہے۔ اس باب کی شروعات میں
بھی ہم 3 رکعت وطر کی حدیث دیکھ چکے ہیں. باب کی شروعات میں بھی حدیثیں گزری ہیں 3 رکعت کی. ان دونوں حدیثوں میں تطبیق دیتے ہوئے جو حدیث ابھی گزری ہے جس کا بظاہر ایسا لگتا ہے کہ 3 رکعت وطر پڑھنا ہی نہیں ہے، مطلب کیا ہوا کہ 3 رکعت وطر نہیں پڑھنا ہے، ان دونوں حدیثوں میں تطبیق دیتے ہوئے، ان دونوں حدیثوں کو ملاتے ہوئے علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس باب کی مختلف روایات میں جمع کی صورت یہ ہے، ملانے کی صورت یہ ہے کہ 3 رکعت وطر پڑھنے کی اس ممانعت کو 2 تشہد سے وطر ادا کرنے پر محمول کیا جائے. یعنی اگر کوئی 3 رکعت پڑھ رہا ہے اور 2 تشہد مغرب کی طرح کر رہا ہے تو اس کا 3 رکعت پڑھنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ سلف نے بھی ایسا ہی کیا ہے کہ وہ وطر کو مغرب کے جیسے 2 تشہد سے نہیں پڑھتے تھے. مثلا قیس ابن سعد سے روایت ہے کہ عطا ابن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ 3 رکعت وطر پڑھتے اور ان میں تشہد کے لیے نہیں بیٹھتے تھے، صرف آخری رکعت ہی میں تشہد کرتے تھے. بیہقی کی روایت ہے. 3 رکعت وطر کی دوسری صورت یہ ہے کہ 2 رکعتوں پر سلام پھیر کر پھر 1 رکعت ادا کی جائے. پہلی شکل کیا گزری کہ ہم 3 رکعت پڑھیں گے اور اخیر رکعت میں تشہد میں بیٹھیں گے، سلام پھیریں گے. مغرب کے جیسے نہیں کرنا ہے، 2 تشہد نہیں کرنا ہے. دوسرا طریقہ کیا ہے کہ 3 رکعت کی دوسری صورت یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھ کر کے سلام پھیر دے، پھر 1 رکعت ادا کی جائے. 2 رکعت پڑھا اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کر دیا، بچی کتنی؟ 1 رکعت. پھر 1 رکعت ادا کیا، 1 رکعت کے بعد بیٹھ گیا، تشہد پڑھا، پھر سلام پھیر دیا. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بات پوشیدہ نہیں کہ نماز وطر کو نماز مغرب سے مشابہت میں سب سے زیادہ دور کرنے والی چیز وطر کی 2 رکعتوں اور 1 رکعت کے درمیان سلام پھیر کر فصل کرنا ہے. کیا مطلب؟ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمیں وطر کو مغرب کے طرز پر پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، ان 2 تشہد سے. تو مغرب کے طرز پر ہماری وطر نہ ہو، سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ 2 رکعت پڑھ کر کے سلام پھیر دیں، پھر 1 رکعت پڑھیں اور پھر تشہد پڑھیں، پھر سلام پھیریں. مغرب کے طرز سے بالکل آپ کی نماز الگ ہو جائے گی. وطر میں اس طرح فصل کرنا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے. وطر کی 3 رکعت کو اس طرح پڑھنا کہ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیا جائے، پھر 1 رکعت مستقل پڑھی جائے اور تشہد پڑھ کر کے سلام پھیرا جائے 1 رکعت کے بعد، اللہ کے نبی سے ثابت ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی جفت اور طاق رکعتوں میں سلام کے ذریعے فصل کرتے تھے. جفت یعنی 2 رکعت پڑھتے سلام پھیر دیتے آپ، اور پھر وطر کی آخری رکعت آپ پڑھتے اور آپ پھر سلام پھیرتے، اور یہ سلام آپ ہمیں سناتے تھے. 2 رکعت پڑھ کر کے آپ سلام پھیر دیا کرتے تھے. صحیح ابن حبان کی یہ روایت ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بھی اسی کے مطابق تھا. نافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وطر کی 3 رکعت میں 2 رکعتوں پر سلام پھیر دیتے، اور آپ درمیان میں اپنے خادم کو یا اپنے گھر والوں کو کبھی کسی کام کا حکم بھی دیا کرتے تھے، یعنی 3 رکعت پڑھنے سے پہلے، تاکہ معلوم ہو لوگوں کو کہ ہاں 2 پڑھ کر کے بات چیت کی جائے گی، 2 کو تیسری سے الگ کیا جائے گا. 2 رکعت میں سلام پھیرنے کے بعد خادم کو کہتے فلاں کام کر لو، گھر والوں کو بولتے فلاں کام لے، فلاں چیز لے آؤ، فلاں دے آؤ، بات بھی کیا کرتے تھے. صحیح بخاری کی روایت ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ 3 رکعت اگر ہمیں پڑھنی ہے، ایک سلام سے نہیں پڑھنا ہے، تو پہلے 2 رکعت پر سلام پھیر دیں، پھر مستقل 1 رکعت پڑھیں، پھر اس پر سلام پھیریں. وطر کیسے پڑھنی چاہیے؟ اچھا، وطر کی نماز 2 طریقے ہیں اس کے پڑھنے کے. وطر کی نماز کی تعداد پہلے سن لو. وطر 1 رکعت سے لے کر کے 9 رکعت تک بھی ہے، ٹھیک ہے. آپ وطر کی نماز 2 طریقے ہیں. 2 رکعت پڑھیں، 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیں، ہے نا. مثال کے طور پر اگر 3 رکعت پڑھنی ہے
تو 2 رکعت نماز پڑھ کے سلام پھیر کر پھر کھڑے ہو کر پھر 1 رکعت کی نیت باندھیں اور سورہ فاتحہ اور کوئی سورت جو بھی ہے ملا لیں، اور اس کے بعد میں آپ 2 طریقے ہیں، یا تو رکوع سے پہلے ہی دعائے قنوت پڑھیں یا رکوع کرنے کے بعد کھڑے ہو کر دعائے قنوت پڑھیں، اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وقنی فیمن تولیت، یہ دعا پڑھیں، یا وہ جو دوسری دعا ہے اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونتوب الیک، یہ دونوں ثابت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں دونوں پڑھ سکتے ہیں اور دونوں بھی پڑھ سکتے ہیں ایک ساتھ، یہ نہیں کہ ایک ہی پڑھو، اللہ توفیق دے تو دعا اللہ سے مانگو، زیادہ ہی زیادہ مانگو، سمجھ رہے، دونوں بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو رکوع کے بعد بھی اور رکوع کے پہلے بھی دونوں جائز ہے، اور اس کے بعد آپ سجدہ وغیرہ کر کے تحیات وغیرہ پڑھ کے جیسے آپ سلام پھر ایک طریقہ تو 3 رکعت پڑھنے کا ایک طریقہ، 3 رکعت پڑھنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ 2 رکعت کے بعد تشہد کے لیے نہ بیٹھیں، بلکہ جیسے پہلی رکعت میں کھڑے ہو گئے سے دوسری رکعت بھی کھڑے ہو جائیں، پھر تیسری رکعت میں بیٹھیں، تیسری رکعت بھی ویسے ہی پڑھیں گے کہ تیسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ اور آیت پڑھنے کے بعد میں پھر وہ دعائے قنوت پڑھیں گے، وہ بیچ میں اللہ اکبر کہہ کر کے، یہ نبی سے ثابت نہیں، یاد رکھو یہ طریقہ کوئی بھی دنیا کا مفتی جو پوچھ لو، فون کرو، فیض کرو، کوئی بھی دنیا کا مائی کا لال چیلنج ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں کر سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کے پھر ہاتھ باندھ، یہ اللہ کے نبی سے ثابت نہیں، یہ غلط ہے، غلط ہے، غلط، ٹھیک ہے۔ سورہ فاتحہ کوئی سورت پڑھنے کے بعد میں آپ ایسے ہی ڈائریکٹ ہاتھ اٹھا کر یا نیت ہی باندھے، سمجھ رہے، دونوں جائز ہے، آپ جو ہے کیا پڑھیں، دعائے قنوت پڑھ لیں، تو رکوع کر لیں یا رکوع سے پہلے پڑھ لیں، پھر اس کے بعد رکوع کریں اور اس کے بعد میں پھر سلام پھیریں، یہ طریقے۔ تو اور 1 رکعت پڑھنا ہے تو وہ 1 رکعت وہی سورہ فاتحہ اور کچھ پڑھ کے پھر وہی رکوع سے پہلے یا رکوع کے بعد دعائے قنوت پڑھ لیں، پھر رکوع پھر سجدہ وغیرہ کر کے تحیات وغیرہ پڑھ لیں، یہ 2 طریقے۔ لیکن وہ طریقہ جو ہمارے ہاں کہ 2 رکعت پڑھ کے بیٹھتے ہیں، تشہد پڑھتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں، پھر سورہ فاتحہ پڑھ کے پھر قل هو اللہ یا کوئی دوسری سورت پڑھ کر پھر اللہ اکبر کر کے پھر دعا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ طریقہ ثابت